मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बनी इसराइल में आपको पता है शुरू ये बनी इसराइल से हुई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, बनी इसराइल के वादों का तज़किरा किया, तो इसका इख्तिताम भी बनी इसराइल पर हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी बड़े बड़े मोजज़े दिए गए, फ़िरौन ने इनकार किया, तो कैसा अल्लाह ताला ने उस फ़िरौन को तबाह बर्बाद किया और क्या फ़िरौन और मूसा की आपस में बातचीत हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया जा रहा है, आपको तसल्ली दी जा रही है, मुशरिकीन को डराया जा रहा है कि तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनात, हमने अलबत्ता तहक़ीक़ मूसा को 9 बड़ी बड़ी निशानियाँ दी थी। उन निशानियों में यद बैज़ा है, लाठी का सांप बनना है, और तूफ़ान का अज़ाब आया और मेंढकों का अज़ाब आया। ये सारी निशानियाँ जो बड़ी बड़ी बनती हैं, 9 निशानियाँ बनती हैं। अल्लाह कहते हैं फ़स्अल बनी इसराईल इज़ जाअहुम, आप बनी इसराइल से पूछिए जब मूसा उनके पास आए थे। तो बनी इसराइल आपको बताएंगे कि वाकई ये 9 बड़ी निशानियाँ थीं। लेकिन जवाब में क्या किया फ़िरौन ने, फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, फ़िरौन कहने लगा इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा, ए मूसा मैं समझता हूँ कि तुझ पे जादू हुआ है। शुरू में मूसा को फ़िरौन कहता था तू जादूगर है, और बाद में कहने लगा कि आप पर जादू हुआ है। तो जाहिर है जिसने हक का इनकार करना होता है ना, वो कभी किसी एक बात पे टिकता नहीं है, एक दावे पे वो पेंतरे बदलता रहता है। आज भी इसकी नज़ीरें हमें मिलती हैं, क्योंकि उसका तो मकसद होता है किसी तरीके से इनकार करो सामने वाले का। तो फ़िरौन भी एक दावे पे टिकता नहीं था, कभी कहता था आप जादूगर हैं, कभी कहता था आप पे जादू हुआ है, जिसकी वजह से माज़ अल्लाह आपकी अकल काम नहीं कर रही और आप माज़ अल्लाह उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं फ़िरौन के ख्याल में। क़ाल लक़द अलिमता, हज़रत मूसा ने फरमाया ए फ़िरौन तू जानता है मा अंज़ला हाउलाई, कि ये जो निशानियाँ मैं तुझे दिखा रहा हूँ ना, ये नाजिल नहीं की हैं इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़, सिवाय आसमानों और ज़मीन के रब ने। तुझे 100% यकीन है। इस मज़मून को कुरान में दूसरे मकाम पे भी बयान किया गया है, वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम। अल्लाह कहते हैं फ़िरौन और दरबारियों ने मूसा का इनकार किया, लेकिन उनको दिल से यकीन था कि ये अल्लाह के पैगम्बर है। तो व इन्नी बसाइर, हाँ, और ये बसीरत के तौर पर है। व इन्नी लअज़ुन्नुका, और ए फ़िरौन तू ये कह रहा है मेरे बारे में कि मुझ पर जादू हुआ है, लेकिन मैं तेरे बारे में जो राय रखता हूँ वो ये, इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मसबूरा, कि तू हलाक होने वाला है, तू तबाह होने वाला है जिस तरह की तू बातें कर रहा है, मेरा तेरे बारे में ये गुमान है। फ़अरादा अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्ज़, फ़िरौन ने इरादा किया कि बनी इसराइल को ज़मीन से उखाड़ दे। इसके मुख्तलिफ मफ़हूम बयान किए गए हैं, कत्ल के एतबार से ज़मीन से ख़त्म कर दे, या जिला वतन करके उनको मुल्क बदर कर दे ताकि भूख प्यास से मर जाएं। तो कोई भी यानी मफ़हूम मुराद लिया जा सकता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं फ़िरौन अपने मिशन में कामयाब हुआ, इससे पहले हमने क्या किया, फ़अग़रक़नाहु, हमने फ़िरौन को गर्क किया, वमन मअहु जमिया, और जो भी फ़िरौनियों के साथ थे हमने सबको तबाह कर दिया। वक़ुलना मिन बादिही, और फ़िरौन के गर्क करने के बाद हमने बनी इसराइल से कहा उस्कुनुल अर्ज़, ज़मीन में सुकूनत इख्तियार करो। यहाँ ज़मीन में सुकूनत से मुराद है बिलफ़ेल या बिलक़ुव्वा। बिलफ़ेल का मतलब ये होता है अमली तौर पर मिस्र में जाके रह लो, और बिलक़ुव्वा का मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ में मिस्र आ गया है और तुम्हें वहाँ सुकूनत इख्तियार करने का हक़ हासिल हो गया है। इसको कहते हैं कोई काम बिलक़ुव्वा हो जाना, यानी उसकी ताकत आ गई है, चाहे प्रैक्टिकली वो ना भी हो। जैसे हम कहते हैं ना, खाना सामने रखा है कि अब आप खाओ रज के, बाज़ दफ़ा मेहमान नहीं खाता, तो मतलब ये होता है आपको खाने का इख्तियार हासिल हो गया है, अब आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ भी यही मतलब है कि या तो बनी इसराइल ने मिस्र में वाकई सुकूनत इख्तियार कर ली या इख्तियार नहीं की, लेकिन अल्लाह ने उनको राइट दे दिया, उनके पास मिस्र आ गया। उस्कुनुल अर्ज़, तुम ज़मीन में सुकूनत इख्तियार करो, यानी तो तुम्हें हक़ है कि ज़मीन में तुम सुकूनत इख्तियार कर सकते हो। फ़इदा जाअ वादुल आखिरा, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि एक दिन आखिरत का दिन वादा आएगा, जीना बिकुम लफीफ़ा, हम सबको लपेट कर अपने पास ले आएंगे जमा करके। तो ये वक्ती तौर पर अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन की बादशाहत दी है। वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु, और ए नबी हक़ के साथ हमने इस कुरान को नाजिल किया। वबिल हक़्क़ि नज़ल, और ये हक़ के साथ ही नाजिल हुआ है, यानी जब नाजिल हुआ तो भी इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ, और जब हम नाजिल कर रहे थे तो भी रद्दो बदल नहीं हुआ, और बीच में भी कोई किसी ने रद्दो बदल नहीं किया। तो नुज़ूल भी उसका हक़ के साथ ही हुआ है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा,
اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور یہ قرآن وہ ہے جس کو ہم نے فرق کر کے رکھا ہے. اس میں فرق کا مطلب دو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، جیسے کہ آگے اسی کی تاکید کے لیے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی فرق رکھا گیا ہے، پہلے تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے لوگوں پر یہ تلاوت کریں. تو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنے سے کیا ہوگا؟ موقع اور محل کی مناسبت سے آیتیں نازل ہوتی رہیں گی اور آپ آیتیں پڑھ کے سناتے رہیں گے اور ان کو موٹیویشن ملتی رہے گی. اچانک نازل ہو جاتا تو وہ مصلحتیں حاصل نہ ہوتی. تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن میں فرق رکھا ہے آیتوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، لمبی لمبی آیتیں، تاکہ اس آیتوں پہ آپ وقف کریں اور آپ اس وقف کے ساتھ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں. تو اس میں بلاغت ہے. آپ دیکھیں نا، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیتوں پہ جب اسٹاپ کرتے ہیں نا، رکتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے. اور کیونکہ طویل کلام جو ہے نا، جس میں آپ نان اسٹاپ پڑھتے ہی چلے جائیں کوئی مضمون، جیسے کوئی رٹا لگی ہوئی چیز پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے، تو اس سے وہ اثر نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی آیتیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جملے ہیں، اس میں ایک آیت پھر وقف ہوتا ہے، پھر آیت پھر وقف. تو ہم نے اس قرآن میں فرق رکھا ہے، یعنی آیتوں کے ذریعے فصل رکھا ہے، فاصلہ رکھا ہے، تاکہ آپ بھی اس فاصلے کے ساتھ لوگوں پر تلاوت کریں. اس کے اپنا مزہ ہے، اس سے کلام میں ایک بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے، بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. اور آسمان سے بھی ہم نے نزلناہ تنزیلا، اکٹھا نازل نہیں کیا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ جو کلام نان اسٹاپ ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا اور وہ مؤثر نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ کلام اچھا ہوتا ہے جس میں جملے تھوڑے تھوڑے ہوں اور آپ ہر جملے کے بعد تھوڑی دیر وقف کریں. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے علم دیا ہے، تو اذا یتلی علیہم، جب ان پر ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. تو کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کا آخر ہے نا یہ، تو اللہ نے پورے دلائل بیان کرنے کے بعد یہ خلاصے کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اس قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں، بلکہ ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ جب اسے سنتے ہیں تو تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں. دیکھیں جب سجدہ کیا جاتا ہے نا، تو تھوڑی کے بل نہیں، بلکہ وہ تو پیشانی کے بل یا ناک کے بل کیا جاتا ہے. لیکن یہ بلاغت ہے. بلاغت کا مطلب مکمل جھک جاتے ہیں، مکمل جھک جاتے ہیں. کیونکہ انسان جب مکمل جھکتا ہے نا، تو وہ تھوڑی لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ زمین پہ یعنی پورا چہرہ ٹک جائے. تو حالانکہ لگتی نہیں ہے تھوڑی، یعنی یہ جو آپ کی تھوڑی ہے وہ لگتی نہیں ہے، لیکن یہ بلاغت جو ہے نا حقیقت کو نہیں دیکھتی کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. بلاغت تو اسے کہتے ہیں کہ آپ جو مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے والے کے دل میں اچھی طرح وہ مفہوم اتر جائے. تو مکمل چہرہ زمین سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، واقعی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. جو اس نے آخرت میں وعدہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ پورا ہو کے رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، پھر قرآن تکرار کرتا ہے کہ یہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یبکون، اور رو رہے ہوتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن ان کے خشوع میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. یا تو اس سے یہود و نصارہ کے وہ علماء مراد ہیں جو ایمان لے آئے تھے، یا وہ مراد ہیں جو ایمان تو نہیں لائے لیکن لاشعوری طور پر وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے، پھر بعد میں ضد اور ہٹ دھرمی کی بیس پر نہ مانتے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بظاہر پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ میں ایک تعداد ایسی تھی جو ایمان لے کر آئی تھی اور وہ تھوڑیوں کے بل گرتے تھے، اور اس سے قیامت تک کے یہود و نصارہ مراد ہیں. تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اب یہود کے علماء یا عیسائیوں کے علماء نے قرآن کی آیتیں سنی، ان کا مطالعہ کیا تو بے تحاشا روئے اور وہ سجدے میں گر گئے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب دعا مانگتے نا تو یا اللہ کہتے، بعض دفعہ یا رحمان کہتے. تو مشرکین اس پہ اعتراض کرتے کہ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، لیکن کبھی رحمان کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے ہیں. ایک طنز تھا. تو قرآن نے بتایا کہ اللہ اور رحمان ایک ہی چیز کے دو مصداق ہیں.
تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو یعنی بی این، اصل میں تھا بی این، جس چیز کے ساتھ بھی تم پکارو گے، یعنی جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو گے اللہ کو، فلہ الاسماء الحسنی، تو اللہ کے تو بہت سارے اچھے نام ہیں، تو کسی بھی اچھے نام کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، تو وہ اس کا مصداق ایک ہی ذات ہوگی جو اللہ ہے. تو اللہ کے اور بہت سارے اچھے نام ہیں. یہاں نام سے مراد ہے صفات. دیکھیں دو نام ہوتے ہیں نا، نام بھی جب ہم کسی کا کوئی نام رکھتے ہیں جس سے ہم اس کو پکارتے ہیں تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے علم. علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا نام غفار ہے، کسی کا وہاب ہے، کسی کا رشید ہے، کسی کا خورشید ہے، یہ علم ہے. ان میں صفت نہیں دیکھی جاتی. جیسے آپ کسی کا نام بہادر علی رکھ دیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بہادر ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے. علم کہتے ہیں جس میں صفت کو ملحوظ رکھے بغیر جو کسی خاص شخصیت پر دلالت کرے. تھوڑی گاڑی اردو ہے لیکن شاید اس کا مصداق آپ، اس کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں نا تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ والا معنی، یہ وصف، یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. ایسی چیز کو علم کہا جاتا ہے. اور ایک ہے کسی کو اس کے وصف سے پکارنا. جیسے کوئی بہادر ہو تو آپ نے اس کو بہادر کہہ دیا، بھئی وہ جو بہادر ہے اس کو لے کر آؤ، یا وہ جو سخی ہے اس کو لے کر آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ساتھ پکارو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ ہے. لیکن اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو بے شمار اچھی صفات کا حامل ہے، تو کسی بھی اچھی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے، سورہ بنی اسرائیل اور ان جیسی صورتوں کو، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے، تو آپ اونچی آواز سے تلاوت کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مشرکین کے کان میں جب یہ تلاوت پہنچتی تو وہ نبی کو بھی برا بلا کہتے اور معاذ اللہ اسلام اور اللہ کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتے. تو قرآن نے کہا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی آواز کو یعنی اپنی نماز کو بہت اونچا نہ پڑھیے، یعنی تلاوت اس میں بہت اونچی آواز سے نہ کیجیے، کیونکہ یہ لوگ پھر اللہ کو برا بلا کہتے ہیں معاذ اللہ. اور اتنی ہلکی بھی نہ پڑھیے کہ پیچھے جو آپ کی اقتدا میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو سننا چاہتے ہیں قرآن، ان کو بھی سنائی نہ دے، ایسا بھی نہ کیجیے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان میں آپ راستہ اختیار کیجیے، نہ جہر مفرط ہو اور نہ بہت زیادہ سری نماز ہو. یہی عمل آج بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ ہلکی جہری آواز سے پڑھے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں پڑھ رہا لیکن آپ اپنا دھیان نماز میں رکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا جہر سے پڑھنا پڑتا ہے. تہجد میں اگر آپ تھوڑی سی اونچی آواز سے، ہلکی سی اونچی آواز سے تلاوت کریں نا تو اپنا دھیان بہت لگتا ہے نماز میں، لیکن اس میں اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ سونے والے جاگنا شروع ہو جائیں تو وہ غلط ہے. یعنی قرآن نے اعتدال کا حکم دیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور پھر اس سورت کو توحید پر ختم کیا جا رہا ہے. سورت شروع بھی اللہ کی کبریائی سے ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہاں سے سورت شروع ہوئی تھی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. اور پورا اس سورت میں اللہ نے توحید اور رسالت کو اور آخرت کو بیان کیا. اب اللہ کی کبریائی کے ساتھ اس مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے کہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا. یہ عیسائیوں پہ رد ہو گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ پہ رد ہو گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے جو ظلم ہے، یعنی جب اللہ کسی کام سے معاذ اللہ عاجز ہو جائے تو وہ اللہ کی مدد کرے. یہ سابئین پہ رد ہو گیا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے کچھ ولی رکھے ہوئے ہیں، جو کام اللہ سے نہیں ہو سکتا تو وہ پھر اللہ کی مدد کرتے ہیں معاذ اللہ. تو اور وہ اللہ کے لیے باعث شرف ہیں، یعنی جیسے آپ کے کچھ پاورفل وزیر ہوتے ہیں نا تو وہ بادشاہ کے لیے ایک سرمایہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے بھی معاذ اللہ وہ گویا سرمایہ ہیں اور فخر کی چیزیں ہیں کہ اللہ نے ایسے ایسے پاورفل وزیر رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کو عاجزی میں کوئی دوست نہیں چاہیے کیونکہ اللہ عاجز ہوتا نہیں ہے. تو تینوں قسم کے شرک کی نفی ہو گئی. اور یہاں بڑی زبردست ترتیب ہے. ترتیب کیا ہے کہ ایک شرک یہ ہے جو نسبتاً کم درجے کا ہے کہ اللہ نے
کسی کو اولاد بنا لیا ہو، اولاد آپ کے ماتحت ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں میری ماتحت بھی کوئی اولاد نہیں. ایک ہے آپ کے پیرالل ہو، اولاد کا درجہ تو آپ سے کم ہوتا ہے نا. ایک ہے آپ کے جیسا، تو اللہ کہتے ہیں میرے جیسا بھی کوئی نہیں. شریکن فی الملک، بادشاہت میں میرے ساتھ شریک. اور ایک ہے آپ سے بھی پاورفل، کہ آپ جہاں عاجز آ جائیں، جو کام آپ سے نہ ہو سکے وہ مددگار وہ آپ کی مدد کرے. تو مددگار کا مقام آپ سے اونچا ہوتا ہے، ہیلپ ہمیشہ اس سے لی جاتی ہے جو آپ سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو مجھ سے کمتر ہو، نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو میرے برابر کا ہو، اور نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو مجھ سے اوپر کا ہو. تو تینوں قسم کے شرک کی اس آیت میں نفی کی گئی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی آپ اس اللہ کی کبریائی بیان کریں بھرپور طریقے سے. تو اس آیت پر سورہ بنی اسرائیل کو ختم کیا گیا، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اسلام کا جو مفہوم ہے نا عبودیت، کہ سب کچھ اللہ ہے، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے اسلام کا خلاصہ. لہذا جو کرنا ہے اس اللہ سے پوچھ کے کرو.